बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। मगर हारून रशीद साहब ज़ाती वजूह की बिना पर आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुताल्लिक़ बात होगी, जो कि मनसूबे सदारत संभाल चुके हैं। मगर अब भी अगर देखा जाए तो ट्रंप बामुकाबला जो बाइडन की ही बात चल रही है। अमेरिका की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने बेशुमार कांटे बिछाए हैं। अब देखना यह है कि जो बाइडन की तरफ से इन कांटों को साफ किया जाता है या फिर नहीं। 5 दिहाइयों पर मुहित उनका सियासी करियर है। क्या नए सदर जो बाइडन इस इम्तिहान में पास हो सकते हैं? इस नए सदर के लिए इम्कानात क्या क्या हैं और कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत पर भी बात होगी कि सियासी पेचीदगियां तह दर तह बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ ब्रॉडशीट कमीशन है, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की बतौर सरबराह की तैनाती पर ऐसा महसूस होता है हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अंदर ठन चुकी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी फंडिंग केस का मामला भी है। ये दोनों सूरतों को अगर सामने रखें तो इसका क्या अंजाम निकलेगा, दोनों अतराफ पे, हुकूमत हो या फिर ऑपोजिशन? इस ब्रॉडशीट कमीशन और फिर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की तैनाती के ऊपर आखिर मामलात क्या हैं, एतराज़ात क्या हैं और क्यों है, इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शाहीन 3 के कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में होने वाले भरपूर इजाफे पर भी हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड एजाज हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ 92 न्यूज़ का ही प्रोग्राम है हॉट टॉक पाकिस्तान, उसके मेज़बान हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं मुईद पीरज़ादा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुईद साहब, सर थैंक यू सो मच, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। एजाज रहमान साहब से मैं सबसे पहले इनकी तरफ से बढ़ूंगी। सर, जो बाइडन ने तो मनसूबे सदारत संभाल लिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनके 4 साल कैसे रहेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या अमेरिका के अंदर ट्रंपिज्म खत्म हो गया? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कभी खत्म होगा? मैं इसका सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। जी, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, बात यह है कि जो बाइडन के लिए यकीनन उनका एक तरफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो सेनेटर हैं, और फिर जिस तरह आपने कहा 5 दहाइयों से अमेरिकन सियासत में अमली तौर पे वो शामिल हैं और 8 साल प्रेसिडेंट ओबामा के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने उन्हें भरपूर सपोर्ट देने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है और जिस तरीके से वो उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के मजबूत हैं और वो इसमें से बड़े स्मूथली सेल आउट कर जाएंगे। लेकिन चैलेंजेस उनके बड़े जो हैं, वो जिस तरह खुद उन्होंने अभी उनकी जो इनॉग्रल स्पीच थी, जिस दिन उनकी इनॉग्रेशन हुई, हम सब ने देखा कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इतने फोकस थे क्योंकि वो चैलेंजेस उन्हें हॉन्ट कर रहे हैं। एक तरफ कोविड है, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी इतनी हलाकतें नहीं हुई थी जितनी कोविड की वजह से हो रही हैं, और कोविड अब भी है, उसको चैलेंज है, हमने निपटना है। फिर जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जो एक मईशत के चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रेशियल डिवीजन एक कॉज कर गए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी, उसमें जितने अमेरिकन नेशनल्स थे जो बाहर से माइग्रेट करके आए हुए थे, उनके लिए अपने चैलेंजेस हैं। ब्लैक एंड वाइट का एक इशू खड़ा हो गया है और ये इतनी बड़ी डिवीजन है इतने अरसे के बाद जो अमेरिका में नजर आई है कि ये एक चैलेंज है। उसको निपटने के लिए उन्होंने बार बार कहा कि हमें अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, और यूनिटी यूनिटी एंड यूनिटी उन्होंने बार बार ये लफ्ज रिपीट किया। तो इससे लगता ये है, पहली बात है कि उनकी प्रायोरिटी अमेरिका के डोमेस्टिक सियासत रहेगी और वो एब्जॉर्ब्ड रहेंगे इसमें बहुत हद तक। लेकिन चूंकि उस रियासत के एक वर्ल्ड पार है, इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को या फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज को पेंड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी कंकरेंटली साथ साथ चलती रहेंगी। अब देखना ये है कि जिस चीज को दुनिया देखेगी और जिस चीज से हम इफेक्ट होंगे, वो है कि उनके चाइना के साथ ताल्लुकात किस तरह के वो रखते हैं। क्या वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करते हैं या उनकी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करके तिजारत भी जारी रखेंगे, उनके साथ डील भी करेंगे और अपने मफादात का दिफा भी भरपूर करेंगे, अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप। तो एक ये ठीक है सर, फैक्टर है को और एशिया की सियासत को इफेक्ट करेगा और ये बड़ा प्रेडोमिनेंट फैक्टर रहेगा कि वो किस तरीके से आगे चलते हैं।
ٹھیک ہے. موہت پیرزادہ صاحب، سر آپ نے بھی اعجاز امان صاحب کی گفتگو سنی ہے. ڈیفینیٹلی جس چیز کو دنیا بڑا سراہ رہی ہے اس میں ان کی پہلی سپیچ کے اندر یہ نقطہ تھا، یونٹی یونٹی اینڈ یونٹی. ہم اپنا اتحاد اثر نو بنائیں گے، دنیا کے ساتھ ملیں گے. چائنا سے متعلق جو اعجاز امان صاحب نے نقطہ اٹھایا، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ابہام تھا کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات بہتر ہوں گے، مزید خراب ہوں گے، ان کے اس بات کے ساتھ یہ ابہام بھی ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جان صاحب نے جو کچھ کہا اس میں بہت سی چیزوں پہ مجھے اتفاق ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ مجھے ڈس ایگریمنٹ ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جب جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپین پالیٹکس، یا جیسے ان کی بات سن کے ایسا لگتا ہے، اور کہ خالی جان صاحب نہیں کہتے، بہت سے لوگ امریکہ میں بھی اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، جیسے کہ جو کچھ بھی ہوا گزشتہ 4 برس میں امریکہ کے اندر جس قسم کی انتہا پسندی دیکھی گئی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی پیدا کی. میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ پیدا نہیں کی، ڈونلڈ ٹرمپ اس کا سمٹم تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس انتہا پسندی کو کیش کیا، اور ان کی کچھ شخصیت بھی تھی عجیب و غریب سی. لیکن امریکہ کی سوسائٹی، وہاں کی پالیٹکس، وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ اب بہت پھٹا ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، پولرائزڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کے طور پہ جس طرح سے 20ویں صدی میں امریکہ آگے بڑھا ہے، کہ پہلے سول رائٹ موومنٹ تھی، تو جو سیاہ فام امریکی تھے ان کو ان کے رائٹ ملے، امیگرینٹس کو بہت بہتر رائٹس ملے. پھر فیمنسٹ موومنٹ تھی، عورتوں کا ایک ان کی پوزیشن بہت پہلے سے مستحکم ہوئی، اور مائنورٹیز کی ہوئی. پھر گے لیسبین موومنٹ تھی، چرچ سے لوگ بہت دور موو کر گئے. امریکہ کے جو کوسٹل ٹاؤن ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں بحریے ہیں، مذہب میں بلیو نہیں کرتے. جو سینٹرل یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس میں لوگ مذہب میں بلیو کرتے ہیں، رنگ میں بلیو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کرسچن ہے، امریکہ سفید فارم ہے، بلو آئیڈ ہے، بلانڈ ہیئر ہے، یہ سب کچھ ہے. تو امریکہ اب بڑا ڈیوائیڈڈ ہے. اور جو بائیڈن ہے ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اسی لیے وہ بار بار یونٹی 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 کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بٹے ہوئے کٹے ہوئے ڈیوائیڈڈ امریکہ میں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے بھی اندازاً 74 ملین ووٹ انہوں نے لیا ہے، بائیڈن کو ان سے صرف 1.5-2 ملین ووٹ ہی زیادہ ملے ہیں. تو اس امریکہ کو جہاں جانے والے پریزیڈنٹ نے ان کو وائٹ ہاؤس میں ویلکم بھی نہیں کیا، ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا، ان کو پاور ان کا ہینڈ اوور بھی نہیں کی جو طریقہ تھا، تو جو بائیڈن کا ڈومیسٹک چیلنج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شدید ہے، اور بہت زیادہ ان کے پاس اسپیس بھی نہیں ہے. چین میں فار انسٹنس ایک جگہ جہاں وہ بالکل بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے، وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے چیخیں نہ ماریں چین کے خلاف اور اتنا ریٹرک یوز نہ کریں، لیکن چین کے اوپر بھی امریکہ کے اندر ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ چین ہمارا دشمن ہے. تو یہ ٹینشن چین کے ساتھ بائیڈن کے دور میں بھی جاری رہی. ٹھیک ہے. اعجاز امان صاحب، امریکی معاشرے کے اندر جو تقسیم ہمیں نظر آئی، جس کی طرف آپ دونوں نے اشارہ بھی کیا، بہت بڑا چیلنج ہے، کیا اس کو متحد کیا جا سکتا ہے؟ مگر جس قسم کی ٹیم کا انتخاب صدر جو بائیڈن کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ جو تقسیم ہمیں امریکہ کے اندر نظر آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کرنا ان کی مجبوری ہے، اینڈ ایز اے اسٹیٹ دے ول ناٹ فیل. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. ان کی اگر یہ تقسیم بالکل موہت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے تھی اور اس کو انہوں نے کیش کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بش کے دور میں اور پھر پریزیڈنٹ اوباما کے 8 سالہ دور میں یہ اتنی پروناؤنس نہیں تھی. وہ اپنے امریکہ ہونے پر ہر آدمی فخر کرتا تھا، اینڈ ٹائم اینڈ اگین وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ٹرسٹ ان امریکہ اینڈ امریکہ از آور پرائرٹی اینڈ وی آر پراؤڈ امیرکنز. لیکن اب جب یہ تقسیم ہم نے دیکھی، جس طریقے سے یہ 4 سال گزرے، میڈیا نے بالخصوص ایک بڑی پرسپشن بلڈ کی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈیا کا ایک بڑا بھرپور کردار رہا ہے، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکنز کے آگے اور دنیا کے آگے پریزنٹ کیا گیا، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن ان کی اپنی پالیسیز بھی کچھ اس طرح کی رہیں، کیونکہ انہوں نے ایک طرف تو پینٹاگون کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سے بڑا پیچھے ہٹا کے رکھا اور بڑی سخت تنقید کی. ایک دفعہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ لوگ اگر کمپیٹنٹ جنرلز ہوتے تو 19 برس میں افغانستان میں آپ لوگ کچھ اچیو کر چکے ہوتے. تو یہ ایم لیس وارز ہیں، یوز لیس وارز ہیں، ان سے میں آپ کو نکالوں گا. تو ان کا یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ وہ اپنی ایک سوچ رکھتے تھے، اور ہی واز اے ڈوئر. جو کرنا تھا وہ کر گزرتے تھے. اب اس کے نتائج کیا نکلے؟ میکسیکن وال کو لے لیں، یا یہ جو فورسز کے وڈرال کا انہوں نے پلان دیا تھا، وہ بالآخر انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور اپنے 4 سالہ دور میں کسی نئی جنگ کا آغاز نہیں کیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب جو بائیڈن اپنی یقیناً متحد کر لیں گے قوم کو، اس میں تھوڑا وقت لگے گا، جس کے لیے میں نے اوپننگ سینٹینس میں کہا تھا کہ ان کا فوکس رہے گا ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر، اپنی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے اوپر،
اور انٹرنل ہارمنی جو ہے اس کو کریٹ کرنے میں وہ فوکسڈ رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساؤتھ ایشین پالیسی بھی دینی ہے. انہوں نے جو ان کے پیسیفک انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس کو بھی وہ اسپیل آؤٹ کریں گے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, چائنا سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اور ان کے بڑھتے ہوئے اکنامک انفلوئنس کو اگر کاؤنٹر نہیں کرنا, چیک نہیں کرنا, تو اپنا کاؤنٹر پلان تو انہوں نے اس کے مقابلے میں دینا ہے, تو وہ بھی وہ ضرور دیں گے یقیناً. تھوڑا ڈیلیڈ ہو سکتا ہے, اور وہی ایک چیز ہوگی جو ہمارے ریجن کو, بالخصوص انڈیا, پاکستان, چائنا کے ریلیشن کو, رشیا, سینٹرل ایشیا, اور جو چائنا کا پروگرس ہے ٹورڈ افغانستان, سینٹرل ایشیا, یوریشیا, مڈل ایسٹ, اور رشیا کا اس پروجیکٹ میں آ جانا, ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ اپنا ایک پلان انفولڈ کریں گے, اور وہ ڈٹرمن کرے گا ہمارے کورس آف ایکشن. محیط پیرزادہ صاحب, اعجاز زمان صاحب نے جس طرح سے افغانستان کی بات کی, یقینی طور پہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں افغان حکومت اور طالبان بڑے فریق ہیں, مگر سب سے امپورٹنٹ جس فریق کو سمجھا جاتا ہے وہ یقینی طور پہ امریکہ ہے. جو بائیڈن نے آتے 15 ایسے احکامات تھے جو کہ منسوخ کیے ڈونلڈ ٹرمپ کے, مگر اگر افغانستان کے مسئلے پر ایک سنگین سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی باقیات سمجھ کر انہوں نے اس مسئلے پر غیر سنجیدگی دکھائی تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو بائیڈن بنیادی طور پر ایک انسٹیٹیوشنل کیریکٹر ہے امریکی سیاست کے. اس وقت ان کی عمر 78 برس ہے. اتنی معمر اور اتنی بڑی عمر کا کسی شخص نے اس سے پہلے پریزیڈنسی امریکہ میں سنبھالی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ 4 برس پریزیڈنسی کر کے 74 برس کے ہوئے ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے 78 برس کے ہیں. اب جب آپ کی اتنی عمر ہوتی ہے اور ساری عمر آپ نے ایک انسٹیٹیوشنل کیریکٹر کی حیثیت سے گزار دی ہے, کانگریس میں, سینٹ میں, وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے, تو آپ کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی انیشیٹو نہیں لے سکتے. آپ وہی کریں گے جو واشنگٹن کی بیوروکریسیز, لابیز, پینٹاگون, انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے ان کو ریکمینڈ کرے گی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک انٹیسٹڈ کیریکٹر تھے, جو نہ کبھی کانگریس مین رہے, نہ سینیٹر تھے, نہ گورنر رہے. وہ باہر سے آئے, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلقات نہیں تھے, اور وہ منمانی کرتے تھے اور اپنی ڈائریکشن جو ہے ہر چیز میں سیٹ کرتے تھے, جیسے جنرل صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. بائیڈن بڑے پریڈکٹیبل قسم کے پریزیڈنٹ ہوں گے, جو ان کی اسٹیبلشمنٹ, انٹیلیجنس کمیونٹی, تھنک ٹینک کمیونٹی اور واشنگٹن کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, جو اس کی بیوروکریسیز ہیں, وہ جس طرح سے ان کے سامنے سولوشنز کو پریزنٹ کریں گے وہ بائی اینڈ لارج اسی طرح سے چلیں گے. وہ افغانستان میں بھی ایک دم نہیں نکل سکیں گے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نکلنا چاہتے تھے, اور وہ چین کے ساتھ بھی جو ہے اسی طرح سے چلیں گے جیسے کہ امریکن بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی. تو بائیڈن کوئی سرپرائز قسم کے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک سرپرائزنگ کیریکٹر تھے, وہ میکسیکو ہو یا کینیڈا, یورپ ہو یا ہندوستان یا پھر برازیل سے ڈیل کرنا ہو, وہ ہر جگہ ایک مختلف سوچ رکھتے تھے. بائیڈن کی ہر جگہ ہی سوچ جو ہے وہ بڑی پریڈکٹیبل ہوتی. ٹھیک ہے. اعجاز زمان صاحب, آپ نے پاک بھارت کے متعلق بات کی تھی. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اصل مسئلہ اور اصل وجہ سمجھی جاتی ہے وہ مسئلہ کشمیر سے متعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز کے اوپر سامنے آ کے فرنٹ فٹ پہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ آربیٹریشن کے لیے بھی تیار ہیں, وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں, وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, مگر انفارچونیٹلی یہ تمام چیزیں اس طرح سے نہیں ہو سکی. جو بائیڈن کی اپنی ٹیم کے اندر 2 کشمیری نژاد خواتین موجود ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی سنجیدگی دکھائیں گے؟ تھینک یو. دیکھیے, اس میں 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں. کشمیر کے مسئلے کی سلوشن بالکل بھی ان کے پاس حتمی طور پہ نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان میں ایک مضبوط حکومت ہے جس کو بڑی بھاری سپورٹ اکثریت حاصل ہے, اور وہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے سے انڈیپینڈنٹ سولو فلائٹ نریندرا مودی نہیں کر سکتے. وہ اپنی پوری کیبنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ان کے ساتھ جلسہ بھی کیا اور سب کچھ بات کی, لیکن 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی قسم کی ثالثی آپ سے نہ چاہتے ہیں, نہ ہم کسی ثالث کو تسلیم کریں گے. تو یہاں تک انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہہ دیا تھا. لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن ہمیشہ سے ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف دائی رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں, انہوں نے اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی. اب بھی وہ چائنا کے اندر 2 ایشوز پہ بات کر چکے ہیں, یمن کی بات کر چکے ہیں, پھر انہوں نے
جو خشوگی کا مرڈر تھا اس پہ بڑے دو ٹوک الفاظ میں اس کا موقع بھی انہوں نے دیا تھا. اب اگر ہیومن رائٹس وائلیشن پہ وہ بات کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ آف کیریکٹر اینڈ اسٹیٹسمین شپ یہ ہے کہ کیا انہیں کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آتی ہیں اور وہ جرات کر پاتے ہیں کہ اس پر وہ بات کریں. لیکن معید صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہوں گے, وہ سسٹم کے آدمی ہوں گے, کوئی انڈیپینڈنٹ ایسی ڈائریکشن نہیں لیں گے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ جس پہ ایڈوائز نہیں کرے گی. لیکن ایک چیز سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ دونوں اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کا انتخاب کر چکے ہیں جو نیکسٹ دونوں کنٹریز کی ڈائریکشن کو بڑا انڈر لائن کر دیتا ہے. پاکستان اپنے اسٹریٹجک ڈائریکشن اور معاشی ترقی کے لیے اور اپنے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے چائنا کا انتخاب کر چکا ہے, اور اسی طرح ہندوستان کا انتخاب امریکہ نے کر لیا ہے. اب جو چائنا اور یو ایس کی رائیولری ہے ان دونوں میں یہ کی کیریکٹرز ہیں اس پورے ریجن میں. پاکستان ان کو آلٹرنیٹ اسٹریٹجک ڈائریکشن مہیا کرتا ہے چائنا کو as compared to South China Sea and Strait of Malacca and against Quad, آسٹریلیا, جاپان, امریکہ اور انڈیا کے خلاف جو ان کے ساؤتھ چائنا سی میں خطرات ہیں ان کو وارڈ آف کرنے کے لیے ایک آلٹرنیٹ ڈائریکشن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو گوادر اور انڈین اوشین میں اپروچ جو ہے وہ پاکستان نے انہیں مہیا کر دی ہے. یہی ڈائریکشن انہیں لے کر جاتی ہے افغانستان, سینٹرل ایشیا, یوریشیا, ایران اور مڈل ایسٹ کی طرف. اب اس ڈائریکشن کو یہ اسٹریٹجک مجبوری تھی چائنا کی, ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری بلڈ ہو چکی ہے جس سے پاکستان نہ واپس ہٹ سکتا ہے نہ ہمیں ہٹنا چاہیے. اسی طرح ہندوستان نے نان الائنڈ سٹیٹس کو چھوڑ کے اب پہلی دفعہ وہ امریکہ کے نزدیک گئے ہیں, لیکن کیا وہ S-400 کی ڈیل کینسل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ رشیا جو آج بھی ان کی آرمی کا بلک آرمڈ فورسز کا 75% رشین اکوپمنٹ پہ ہے, کیا وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر کے میں یہی سوال ہے کہ معید پیرزادہ صاحب کی طرف جا رہی ہوں. مجھے یہ سوال معید صاحب سے کرنا ہے. معید صاحب, آپ نے اعجاز صاحب کی گفتگو سنی ہے, جتنی بھی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں پاکستان, بھارت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دو سوال ہیں. تعلقات یا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا, پاکستان یا بھارت کی طرف؟ اور دوسرا سوال ایران سے متعلق ہے. اس پہ کہا تو گیا تھا جو بائیڈن کی طرف سے تعلقات بحال ہوں گے, دوبارہ سے اتحاد بنیں گے. ان سے جب سوال کیا گیا کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو جوہری معاہدہ تھا کیا اس کی بحالی ہو سکتی تھی, اس کے اوپر ابھی تک جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ ایک ایک کر کے ہم دونوں چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ پہلے میں نے جواب میں کہا جس سے جنرل صاحب نے اتفاق کیا کہ جو بائیڈن بہت حد تک ایک انسٹیٹیوشنل کیریکٹر ہوں گے جو اپنے انسٹیٹیوشنل کے ان پٹ جو ہوں گے انٹیلیجنس کمیونٹی کا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, تھنک ٹینکس کا جو بیوروکریسی ہے اس کے حساب سے چلیں گے. تو امریکہ کی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ بھارت کی طرف اور چین کے خلاف جو ہے اس سیٹ ہو چکی ہے. اور چونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک آپشن چین کی طرف ہیں اور امریکہ اور پاکستان میں گزشتہ 20 برس میں 9/11 کے بعد باوجود اس کے کہ امریکہ کی کسی نے اتنی مدد نہیں کی 9/11 کے بعد, اور اپنا اتنا خون کا نذرانہ اور اپنی اتنی جانوں کا نذرانہ اور اپنے آپ کو اتنی مشکلات میں کسی ملک کو کسی ریاست نہیں ڈالا جتنا پاکستان نے ڈالا ہے. اس کے باوجود امریکہ کی پاکستان سے ڈرفٹ ہوئی اور بھارت کی طرف ہوئی. تو یہ جو ٹرینڈ ہے وہ جو بائیڈن کے زمانے میں بھی جاری رہے گا, بلکہ مزید وہ بڑھے گا. ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ریپبلکنز کے مقابلے میں زیادہ پرو انڈین ہیں. فرق تھوڑا سا یہ پڑ گیا ہے کہ جو ہندوتوا کے پر نکلے ہیں اور جو اس کی ایک شکل سامنے آئی ہے وہ ڈیموکریٹس کے لیے خاصی خوفناک ہے. اس لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اور بائیڈن کے جو مختلف کولیگ اور کیبنٹ ممبرز ہیں ان کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تنقید جو ہے ہندوستان کی ہوتی رہے گی. ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش کرے گی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹ کی وائلیشنز کروائی جائیں, مائنورٹیز پہ حملے کروائے جائیں, اسیسینیشنز کروائے جائیں, بلوچ ایشو کو اٹھایا جائے, شیعہ ایشو کو اٹھایا جائے, کراچی میں ایشوز کو اٹھایا جائے, پی ٹی ایم کو اٹھایا جائے, تاکہ امریکہ کی توجہ جو ہے وہ بٹی رہے. تو بہرحال جھکاؤ ان کا ہندوستان ہی کی طرف رہے گا. ایران کی طرف جہاں بات ہے, دیکھیے وہ ضرور چاہتے تھے, جو بائیڈن بہت کلیدی ان کا رول تھا, جو 8 سال نیگوسیشن ہوئی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن اور ایران کے درمیان, جس کے نتیجے میں JCPOA جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے, عرف عام میں اس کو ایران اور US نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں, وہ اس کے خالقوں میں ہیں, وہ اس کے بنانے والوں میں ہیں. لیکن
गुज़िश्ता 4 बरस में इसराइल ने और अरब ममालिक ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इतनी एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर दी है ईरान के रिलेशनशिप के अंदर कि अब बाइडेन के लिए उस पोजीशन पे जो आज से 4-5 साल पहले एग्जिस्ट करती थी उस पे जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। वो कोशिश जरूर करेंगे कि ईरान को ब्रीदिंग स्पेस मिले, लेकिन मत भूलिए कि ये जो अब्राहमिक एकॉर्ड हुआ है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, जहां सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन सब इजराइल के साथ हमें मिलते नजर आते हैं, इससे बाइडेन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मोहित पिरज़ादा साहब, आपके सर कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। सियासत की पेचीदगियों के ऊपर तफसील से बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की क्लोजिंग के वक्त मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन किया था मोहित पिरज़ादा साहब से कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस बुनियाद पर चलेंगे, एड या फिर ट्रेड। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया, मगर इस सवाल का जो तज्ज़िया है वो पहले मैं लूँगी एजाज ऐवान साहब की तरफ से, उसके बाद फिर मज़हर साहब की तरफ जाते हैं, इसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करते हैं, फिर सियासत की तरफ बढ़ते हैं। जी एजाज ऐवान साहब। जी थैंक यू। देखिए, इसमें जो आपने एड और ट्रेड की बात की ना, एड का ज़माना तो इसलिए गुजर गया, जैसे मोहित ने भी कहा, कि हमें एड दोनों ही उन्हीं औकात में मिली जब या हम यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिकन एलाई थे, या अफगानिस्तान के अंदर जब यूएसएसआर आया, या पोस्ट 9/11। अब वो एनवायरनमेंट सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अफगानिस्तान एक सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अगर कुव्वतों ने चाहा कि वहाँ सेटलमेंट हो तो फिर तो एड के नहीं ट्रेड के चांसेस हैं। लेकिन इसमें 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात यह है कि क्या वो पाकिस्तान को इग्नोर कर कर मुकम्मल तौर पे चाइना की गोद में धकेल देंगे? ऐसा वो नहीं चाहेंगे। क्या वो ईरान से JCPOA को रिन्यू न करके मुकम्मल तौर पर चाइना, जो कि चाइना ऑलरेडी $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लान बना के बैठा हुआ है ईरान में, क्या वो ईरान को मजीद इग्नोर करके चाइना के लिए ओपन कर देंगे? और चाइना एक ताकत भी है, मुआशी भी, मिलिट्री भी। क्या वो मुकम्मल तौर पे ईरान पाकिस्तान को चाइना की तरफ धकेल देंगे? ये बड़ा हार्ड चॉइस होगा, जो अमेरिका मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करेगा, और वो इन दोनों ममालिक की कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जारी रखेंगे थ्रू ट्रेड। और मुझे इसी से लगता है कि वो जो जौहरी मुआहिदा है उसको रिविजिट जरूर करेंगे। एक तो मुआहिदा करवाने वालों में ये शामिल थे, और अफगानिस्तान से निकलने का प्लान भी इन्हीं का था। और उन्होंने हमेशा वो जब सर्ज की बात हुई थी ओबामा दौर में, तो उन्होंने सर्ज की भी अफगानिस्तान में मुखालफत की थी। तीसरा फैक्टर है रशिया का। रशिया हमेशा से यूएसएसआर की ये ख्वाहिश रही कि वो वार्म वाटर्स तक आए, और उसको रोकने के लिए सारी दुनिया प्लान बनाती थी। अब जब हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि आप आ जाएं और गवादर में आके हमारे साथ पार्टनर्स बन जाएं, और अपने ट्रेड के लिए गवादर पोर्ट को और वार्म वाटर्स जो हैं इंडियन ओशियन के और अरेबिक ओशियन के, इनको इस्तेमाल करें, तो उनको भी अगर वो पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली चाइना के पास तो जा ही चुका है, रशिया के पास भी जाएगा, और रशिया के लिए भी राहें खोल देगा। और अगर ईरान में $450 बिलियन की चाइना इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो फिर इस रीजन से अमेरिका इतना लाताल्लुक हो जाएगा कि अकेला हिंदुस्तान ये सारा बोझ उनके लिए नहीं उठा सकता। तो मुझे लगता ये है कि ट्रेड बेस्ड रिलेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी है, और वो हमें एंगेज रखेंगे। इसमें हमें अपना होमवर्क करना है बड़े खुलूस के साथ, पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए, और अमेरिका की मुखालफत की बजाय कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हमारी तरफ से भी। उसके लिए हमें अपने होमवर्क की जरूरत है, जो हमें सीरियसली बैठ के अभी तमाम पॉलिसी प्लानर्स को सोचना चाहिए। चलिए, इसी से मुतालिक एक आम सवाल मज़हर अब्बास साहब की तरफ मैं लिए चलती हूँ। मज़हर साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कैनवस जो हम देख रहे हैं, जिसको हम जांच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो बाइडेन इंतजामिया के लिए इंटरनेशनल कैनवस पर ही सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुझे अफगानिस्तान तो जाहिर है उनको अफगानिस्तान का इशू सॉर्ट आउट करना है, लेकिन
یہ جو مڈل ایسٹ کی انگیجمنٹ ہے یہ میرے لحاظ سے بہت ہی ہمارے لیے دیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے مڈل ایسٹ میں اور عرب کنٹریز بھی ان کے قریب جا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران ٹارگٹ ہے ان کا، اور اس ایسی سچویشن میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی یہ سب سے اہم سوال ہے، اور ہمارے لیے ظاہر ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات میں جو تھوڑا سا تناؤ آیا تھا اور کشیدگی ہوئی تھی وہ بھی ہمیں نظر آئی تھی، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے چند مہینے میں ٹرمپ کے میرا خیال ہے آخری کوارٹر میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ کیا بائیڈن اس سے مکمل طور پہ پیچھے ہٹیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کے حوالے سے ان کی پالیسی میں، امریکن پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران پہ وہ جو دباؤ ہے وہ اپنی جگہ وہ برقرار رکھیں گے۔ افغانستان امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ظاہر ہے افغانستان میں انڈین انفلوئنس کو ہمیں روکنا ہے، ہمیں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، اور ایک بہتر جب امریکن ایگزٹ وہاں سے ہو تو یہ نہ ہو جو ہم نے پہلے ماضی میں دیکھا کہ سول وار ہو گئی، اس کے امکانات اب تو کم ہیں، لیکن طالبان اور داعش کا جو وہاں فیکٹر ہے وہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ تو میرا خیال ہے ہماری جو مکمل طور پہ انگیجمنٹ ہے وہ دو سیکٹرز میں بہت امپورٹنٹ، دو فیکٹرز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ کہ افغانستان میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، افغانستان میں پیس آئے، یہاں سے افغان ریفیوجیز واپس جائیں تاکہ ہماری بھی سچویشن، اکنامک سچویشن بہتر ہو، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی افغانستان میں پاکستان کے لیے بڑی اسینشل ہے۔ دوسرا ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ امریکن اگر جو بائیڈن کی پالیسی وہی رہتی ہے جو ٹرمپ کی پالیسی تھی مڈل ایسٹ کی، تو میرے خیال لیے ہمارے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ ہمیں اس میں بہت سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس حد تک مڈل ایسٹ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور کس حد تک عرب کنٹریز کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو اتنے قریب آنے دینا جو ہے یہ میرا خیال ہے پوری اسلامی امہ کے لیے بڑی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی ہے مظہر صاحب، پہلا پولیٹیکل جو کوشچن ہے سیاست سے متعلق، ملک کی سیاست سے، وہ بھی آپ ہی سے کرتی ہوں۔ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا تھا؟ یہ چیزیں بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں، مگر ایک نیا پنڈورا باکس جو کھلا ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کی ایز سربراہ کے تعیناتی سے متعلق اٹھ چکا ہوا ہے۔ شیخ رشید صاحب ملک کے وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے والیوم 10 پڑھا ہے جسے پبلک نہیں کیا گیا تھا، اپوزیشن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عظمت سعید صاحب کو خود ہی یہ نہیں لینی چاہیے پوزیشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت پوری براڈ شیٹ میں اگر ایک کوئی مین سسپیکٹ نظر آ رہا ہے تو وہ نیب نظر آ رہا ہے، تو نیب میں کیونکہ وہ رہے ہیں اس پیریڈ میں، اس لیے انہیں وہ خود ہی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اور سب سے بہتر گورنمنٹ کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ واقعی اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دے، سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ کسی بھی سرونگ جج کو یا ریٹائرڈ جج کو اپوائنٹ کریں، اور اس میں ان کو اختیار دیں کہ وہ کمیشن یا پورا کمیشن بھی سپریم کورٹ بنا سکتی ہے۔ اس میں کریڈیبلٹی زیادہ آئے گی، اس میں کریڈیبلٹی کا فیکٹر زیادہ بڑھے گا۔ دیکھیے جسٹس عظمت سعید ظاہر ہے ایک ریسپیکٹڈ جج ضرور ہیں، لیکن ان کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت نظر آ رہا ہے۔ وہ تو ان سے تو وہ کمیشن بلا کے پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ اس پیریڈ میں ادھر ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے، اور ظاہر ہے اس وقت جنرل مشرف اور جو بھی نیب کے چیئرمین تھے ان کی گائیڈنس میں وہ کام کر رہے تھے، تو اس لیے ان کا اس انکوائری کو ہیڈ کرنا میرا نہیں خیال ہے۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے ان سے کنسرن لی ہے یا نہیں لی ہے، لیکن اگر کنسرن لی بھی ہے تب بھی انہیں معذرت کر لینی چاہیے، زیادہ بہتر یہی ہوگا، اور گورنمنٹ کو بھی اس کو کوئی ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر واقعی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو تو سب سے بہتر آپشن میرے نظر میں یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں وزیر اعظم، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس میں انکوائری جو بیٹھائیں، انکوائری کروائیں، چاہے سرونگ جج کے انڈر کروائیں یا کسی ریٹائرڈ جج کے انڈر کروائیں، وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ورنہ
آپ کوئی بھی انکوائری کر لیں گے تو وہ تو چیزیں اپنی جگہ رہیں گی کہ کوئی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس میں کنٹروورسی آلریڈی بن گئی ہے، اور جس انکوائری کے شروع میں ہی کنٹروورسی بن جائے اس میں میرا خیال ہے پھر گورنمنٹ کو اس پوزیشن کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے، اسے ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بالکل درست آپ نے پوائنٹ یہ ریز کیا ہے مظہر صاحب. لیکن اعجاز ایوان صاحب، حکومتی بینچز سے تو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اپوزیشن نے اب اس معاملے کو اپنی ناک کا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اپنی مرضی کے جج کو تعینات کرانا چاہتے ہیں. شیخ صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ ملک قیوم کا نام بھی لیا ہے کہ شاید ان کو اس قسم کے جج کا انتظار ہے، اسی لیے جسٹس صاحب کے اوپر اتنی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. دیکھیں، یہ سیاسی گولہ باری تو ہوتی رہتی ہے، لفظی گولہ باری دونوں طرف سے ہے، یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بات مظہر نے کی ہے بڑی اچھی بات ہے. دو چیزیں ہیں. پہلی بات، نیب بنانے والے پریزیڈنٹ مشرف اور این آر او دینے والے پریزیڈنٹ مشرف، براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے والے اس وقت کا نیب. تو اگر ان سب لوگوں نے کیا ہے تو ہم پی ٹی آئی کو تو کسی طریقے سے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، جو میری ذاتی رائے ہے. اب اگر ان پر فائن بڑھ رہا تھا اور مزید اکنامک برڈن $5,000 پر ڈے کے حساب سے اگر بڑھ رہا تھا تو انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کرنا ایز اے کرائسس ایک ضروری تھا، جس کو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق حل کیا. لیکن بیسٹ وے فارورڈ یہی ہے کہ پہلی بات ہے جو اکیوزڈ ہیں یا جو افیکٹڈ پارٹی ہیں یا جن کو ریلیف ملا ہے یا جن کی پراپرٹیز انارتھ ہونی تھی، ان سے تو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک فارمل جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے یا جوڈیشری کے آرڈرز کے تحت ایک جے آئی ٹی بنانے کے لیے ریکویسٹ کر دی جائے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ایک کمیشن بنا دے تاکہ کسی کو اعتراض بھی نہ ہو، اور وہ ایک بنا کر سب چیزوں کو سامنے آنا ضروری ہے، کیونکہ ملک کی معیشت کے ساتھ اور احتساب کی شکل میں بہت کھلواڑ ہو چکا ہے. اب اس کو کسی حتمی نتیجے کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے مظہر صاحب، براڈ شیٹ کیس کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ جب بھی ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں آپ کو یقینی طور پہ یاد ہوگا کہ 2018 میں تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو محمود قریشی صاحب نے والہانہ طور پہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کمیشنز کا قبرستان ہے، یہاں پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس کا نتیجہ کچھ نکلے گا؟ کوئی انجام ہوگا اس کا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے سب سے اچھی جو پاکستان میں اگر کوئی احتساب کا ایک بریف پیریڈ رہا ہے تو وہ معین قریشی کا پیریڈ رہا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ بہت سے چیزیں سامنے آ گئی تھی. جنرل مشرف کا پرابلم کیا تھا؟ جو نیب جس وقت بنائی گئی تھی، جس وقت اس کا پرپز یہ تھا کہ جی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. جب یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی گئی تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت سے جگہوں پہ ہاتھ مارے گئے. لیکن پھر جب آپ کی پولیٹیکل ایمبیشنز آ جائیں اور آپ یہ سوچنے لگیں کہ جی مجھے اب اقتدار کو طول دینا ہے، تو پھر آپ وہی کرتے ہیں جو جنرل ضیاء الحق نے کیا، آپ وہی کرتے ہیں جو جنرل مشرف نے کیا، کہ انہوں نے پھر اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنا پڑا. اور اس میں سب سے پہلے جس پہ اعتراض ہوا جنرل امجد کو، جو پہلے چیئرمین تھے، جب انہوں نے چودھریز کے معاملے پہ اور ایک میڈیا مالک جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے معاملے میں وہ کمپرومائز ہوئے، تو اس وقت جنرل امجد چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ براڈ شیٹ کا آئیڈیا جو کچھ رپورٹس آئی ہیں جو پتہ چلی ہیں، وہ یہ کہ اس آئیڈیا کو فلوٹ کس نے کیا تھا؟ وہ فلوٹ کیا تھا اس وقت شریف الدین پیرزادہ صاحب نے، مرحوم نے. اور ظاہر ہے شریف الدین پیرزادہ صاحب کے بارے میں جوڈیشری کے اندر اور وکلا کے اندر جو رائے پائی جاتی ہے، اور ایون پولیٹیکل اینالسٹ یا سیاست دانوں میں، وہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے وہ چیزیں، اور یہی اس کا سب سے اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہی ہے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ براڈ شیٹ ایز کی کیا ریپوٹیشن تھی جس وقت اس کو ہائر کیا گیا، اور پھر جب کلوز کیا گیا تو اس کے کیا مقاصد تھے. یہ سب سے اہم فیکٹر ہے کہ وہ کس وجہ سے اس کو ٹاسک دیا گیا اور اس کی پرفارمنس کیا رہی اور کس وجہ سے ختم کر دیا گیا. تو اس میں جو اس کے جنرل امجد سمیت جو 3-4 نیب کے چیئرمینز ہیں، دے شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبل سے مراد یہ نہیں کہ ان پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے دور میں پیریڈ میں یہ سب کچھ ہوا. اور ہم نے دیکھا 2002 میں کیا ہے. اور عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کو سب سے زیادہ جو دھچکا لگا تھا، وہ دھچکا لگا ہی اس بات پہ تھا جب وہ 2002 میں جنرل مشرف سے ملاقات کرنے گئے تو اس وقت انہوں نے وہاں چودھریوں کو بیٹھے دیکھا.
اور جس وقت انہوں کیونکہ اس وقت عمران خان کا چودھریز کے بارے میں ویو اس سے بالکل مختلف تھا جو آج ان کا ویو ہے. ایسا ہی ہے. اور انہوں نے اس کے بعد وہ وہاں سے وہ دن تھا جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جنرل مشرف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کے بقول جنرل مشرف بھی ویسے ہی نکلے جیسے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں. اور وہاں سے نیب جو ہے وہ کنٹروورشل ہونی شروع ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیب کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کا چیئرمین جو ہے ان کے پاس انپریسیڈنٹڈ پاورز ہیں. یعنی پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں گریڈ 17 سے گریڈ 21 تک جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ بھرتی کر سکیں. نیب از دی اونلی انسٹیٹیوشن کہ جہاں آپ گریڈ 21 کی بھی بھرتی چیئرمین ڈائریکٹلی کر سکتا ہے. یہاں کل میں نے ڈاکٹر عشرت حسین سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے سول سروس ریفارمز کی ہیں، اس میں نیب میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروموشن جو ہیں وہ صرف سینیورٹی کی بنیاد، تو یہاں نیب کیوں نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا ہم نیب کو ہم نہیں ٹچ کر سکتے. اچھا. اس لیے اب آپ یہ تصور کریں کہ پاکستان کا ایک ادارہ ایسا ہے کہ جہاں گریڈ 21 کے افسر کسی بھی آدمی کو آپ گریڈ 21 میں ڈائریکٹلی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. نیب کو اگر آپ نے ریفارم کرنا ہے تو نیب میں جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں پچھلے 20 سال میں اس کی انکوائری کریں، کس کے کہنے پر بھرتیاں ہوئی ہیں. جس طریقے سے چیئرمین نیب کو جب تک آپ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کریں گے نیب کے اندر کبھی بھی آپ کو نتائج اچھے نہیں ملیں گے. صرف وہی نتائج ملیں گے جو اس وقت کی گورنمنٹ آف دا ڈے کو سوٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ نے قیمتی وقت دیا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، پاکستان کے مضبوط دفاع کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کے مضبوط دفاع کی بات کریں گے. جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے، ہماری افواج کی طرف سے شاہین 3 کا جو کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں ہمارے دفاع میں کتنی بڑا اضافہ ہے، کتنی بڑی مضبوطی سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے سائنسدان اور جو بھی لوگ اس میں انجینئرز کام کرتے رہے ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری میسائل ٹیکنالوجی ہے یہ ہماری ڈیفنس کا اور جو اوفنس کی صلاحیت ہے اس میں فورس ملٹی پلائر ہے. اب اس میں 4 چیزیں ہیں جن میں مسلسل امپروومنٹ ہم کرتے رہتے ہیں. یہ اس کا ایک پروسیس ہے، انہیں ہم سسٹمک امپروومنٹ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے لانچنگ اینڈ گائیڈنس سسٹم کا، دوسرا ہوتا ہے رینج کا، پھر ہوتا ہے پے لوڈ کی ویرائٹی اور ایکیوریسی، ٹارگٹ انگیج کرنے کی درست کی یا صلاحیت جو ہے. ان چاروں پر مسلسل کام ہوتا رہتا ہے اور یہ جو 2750 کلومیٹرز تک ہم پے لوڈ لے جانے کی آپ جو صلاحیت رکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس نے ہماری دفاعی صلاحیت میں بڑا بھرپور اضافہ کیا ہے اور اس کامیاب تجربے سے یقیناً ہماری وہ جو کانفیڈنس ہے اپنی آرمڈ فورسز میں اور اپنی دفاعی اور ایگریشن کی جو صلاحیت ہیں ان میں جو اضافہ ہوا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. اور اس کا میسج جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں بڑے درست طریقے سے پہنچ گیا ہوگا. اور اس کی وجہ ہماری مجبوری ہے، کوئی ایڈونچرزم نہیں ہے، ہم کوئی عام ریس میں نہیں ہیں. بالکل درست. لیکن جتنا انپرڈکٹیبل ایسٹرن دشمن ہمارا ہے اور جو موجودہ حکومت ہے اجیت دووال نریندرا مودی کی حکومت، یہ لوگ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے جن عزائم کو یہ لے کر بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا یہ فالس فلیگ آپریشن میں مہارت رکھتے ہیں اور اپنے آدمیوں کی جان تک لینے سے باز نہیں آتے. پھر اپنی پولیٹیکل مہم جوئی کے لیے انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر 71 کے بعد پہلی دفعہ پار کیا اور آ کے درختوں پر بمباری کر کے چلے گئے. اس کا انہوں نے سبق بھی سیکھ لیا. لیکن اتنے انپرڈکٹیبل دشمن اور انپرڈکٹیبل انوائرمنٹ میں ہم خاموشی سے یا سکون کی نیند نہیں سو سکتے. ہمیں ہر وقت اپنے سسٹمز میں بہتری لانی ہے اور اپنی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کرنا ہے جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ. آپ نے کہا جہاں میسج جانا چاہیے تھا وہاں پہنچ گیا ہوگا.
وہاں پر نیندیں کہاں کہاں پر اڑی ہوں گی اعجاز ایوان صاحب؟ یقیناً 2750 کلومیٹر ہم انڈیا کے 3/4 ایریا کو تو کور کر رہے ہیں، اور یہی ہے جہاں ان کا ہب ہے، جہاں ان کی تمام تر قوت اور صلاحیت موجود ہے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ ہم ان کو کل استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ بٹ if push comes to shove، اگر کسی نے مس ایڈونچرزم کی تو پھر ان کو پتا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے، یہ نیوکلیر ویپن بھی ہیں اور یہ تمام جو قوتیں ہیں ہمارے پاس یا جو ہمارا پوٹینشیل ہے وہ ہماری سلامتی کے دفاع کے لیے۔ تو جب بھی پاکستان کی خدا نہ خواستہ سلامتی چیلنج ہوگی، کوئی اس کو چیلنج کرے گا، تو پھر اس کے بفٹنگ رپلائی کے لیے ہماری ایئر فورس بھی تیار ہے، میسائل سسٹم بھی تیار ہے، جو نیول آرمیڈ ہے ہمارا، یہ سب میرین اور وہ جو پوٹینشیل ہے، جو سیکنڈ لانچ کیپیبلٹی ہے، وہ بھی ہمارے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی وہ بھی ہم نے ایکوائر الحمدللہ کر لی ہے۔ تو اس اعتبار سے وی آر ناٹ اے پش اوور۔ دشمن 10 دفعہ سوچے گا کسی بڑے مس ایڈونچر کی، اور مس ایڈونچر میں جو مس اس کا ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اس کو ہوش میں رکھیں، اس کو خیال میں رکھیں، اور کوئی ایسا مس ایڈونچر نہ کریں جو مس کیلکولیشن کہیں کسی ایک طرف سے ہو جائے اور پھر خطہ کسی بڑی تباہی کا موجب بنے یا وہ آبزرو کرنے میں آئے بڑی تباہی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوشن بہتر ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل حل کریں، اور انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن کا احترام کرتے ہوئے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے ریزولوشن کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے اعجاز ایوان صاحب، دشمنوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ہوش مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا یہ بتانا کافی نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جس قسم کا پروپیگنڈا وہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، پاکستانی افواج کے خلاف کرتے ہیں، ہماری زمین کے خلاف کرتے ہیں، ہماری پاک سرزمین کے خلاف کرتے ہیں، ہم اس کا بہت بہتر، مؤثر اور بھرپور جواب اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے دے رہے ہیں؟ جی یقیناً ٹیکنالوجی کی اور جو انٹرنل کوہیژن ہے انسٹیٹیوشن کی، یہ دونوں چیزیں ہمارے پار پوٹینشیل میں یہ بہت اہم ہے۔ ایک کہ ملک کے اندر کس قدر حامی ہے، کوئی بڑی اس طرح کی، جس طرح ہندوستان کے اندر 11 سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک بھی سیپریٹسٹ موومنٹ نہیں ہے۔ کچھ کردار ہیں جو کسی کی شے پر باہر بیٹھ کے کچھ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں کسی کے اشاروں پہ نقصان بھی پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن ان سے فائٹنگ کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ہم ایک کوہیسو ملک ہیں، ایک سٹرونگ اور پروفیشنل آرمی ہے، اور جس طریقے سے آرمی اور سول جو 22 کروڑ کا رشتہ ہے ہماری فوج میں، کوئی ایسا، یہ ایک بڑی خوبصورت، میں لاسٹ بات ایک آپ سے کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے۔ میں نے 37 ایئرز یونیفارم پہنی ہے۔ ہمارا ادارہ، اس کے 2 فیکٹرز جو ہیں ان پہ کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک یہ کہ یہ ٹرولی فیڈرل ادارہ ہے، اس میں نہ کوئی سندھی، بلوچی، پٹھان، بلوچی، ندرن پنجاب نہیں ہے۔ اسی طرح تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا۔ پاکستان کا دفاع یقینی طور پہ نعرے تسخیر ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور اگر ہم اپنی پوری قوم کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام مقابل سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔